पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान एधी पोस्ट गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत की मुजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आजम न्यूजीलैंड का राबता। शहबाज शरीफ ने खत्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती राबतों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए सहूलत फराहम करेगी। यूरोपीय वफ्द ने वजीर आजम की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के नाम जेर गौर। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इजलास बुलाने की मुखालफत कमीशन के अक्सरियती अरकान ने हिमायत की थी। जजेस का ट्रांसफर गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर। जज को दूसरी जगह में ट्रांसफर करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं जरूर ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज का फैसला किया है। कमीशन से कहेंगे जजेस के तबादले का मामला मंसूख किया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जज से राय मालूम की जाए। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर कहते हैं, जजेस ट्रांसफर से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया है। पीटीआई जजेस ट्रांसफर के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के मौक़िफ़ के साथ है। जजेस के तबादले के लिए ठोस वजूहात का होना नागुज़ीर है। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें NTVEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई की मजमूई सेहत से मुताल्लिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ पर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है, रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़श्ता मुआयनों और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई है। बानी पीटीआई के इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बानी और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बानी का इलाज और अहले खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज का हक तस्लीम किया जाए। तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, फौरी अमल दरामद किया जाए। बिश्केक में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरान के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में ईरानी नायब वजीर दिफा का कहना था, दिफाई सलाहियतें दोस्त मुल्कों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। आज़ाद मुल्कों और ख़ास तौर पर SCO मेंबरान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। ईरान दिफाई हथियारों की टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने के लिए भी तैयार है।
ایرانی نائب وزیر دفاع نے روسی اور بیلاروسی دفاعی حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور بات چیت جاری ہے۔ CNN کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا ثالث امریکہ اور ایران پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پیش رفت سے متعلق آئندہ چند روز انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے سے اتنے دور نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں۔ جوہری پروگرام پر بعد میں مذاکرات کی تجویز پیش کی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ ایران کی تجویز سے ناخوش ہیں۔ وہ آبنائے ہرمز کھولنے کی ایران کی پیشکش سے مطمئن نہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، کہا ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتایا ایران کی پیشکش حقیقت سے منافی ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی حکام کے مطابق مذاکرات میں تاخیر عالمی توانائی منڈی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ کچھ حکام کے نزدیک آبنائے ہرمز کھولنے کا معاہدہ ہی بحران کا ممکنہ حل ہو سکتا ہے۔ Confirmed the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. ایران کی نئی تجاویز پر صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کمیٹی میں ایران کی نئی تجاویز کا جائزہ لیا۔ صدر کی ایران سے متعلق ریڈ لائنز واضح ہیں۔ ایرانی تجاویز میں آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ میڈیا پر بعض لوگ اور ڈیموکریٹ رہنما صدر ٹرمپ سے متعلق پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں برسوں سے کی جا رہی ہیں۔ ذہنی طور پر ڈسٹرب کچھ لوگ ان باتوں پر یقین کر کے انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے کو تیار، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اس لیے اس نے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات، کہا ایران اور روس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ روس نے ہمیشہ ہماری اور ہم نے روس کی حمایت کی۔ دونوں ممالک کی دوستی مزید گہری ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کا ذاتی پیغام ملا۔ ایرانی قوم بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ امید ہے ایران جلد اس مشکل وقت سے نکل کر امن کی طرف بڑھے گا۔ ہم معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ توانائی، خوراک اور ادویات کی راہداریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ سعودی مندوب کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال، کہا آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی حفاظت کو اجتماعی ترجیح دینی چاہیے۔ ایران کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ ایرانی مندوب نے کہا خطے کے استحکام سے پہلے ہمیں قابل اعتماد ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ ضمانت دی جائے ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں فیس عائد کرنے کی کوشش برداشت نہیں کر سکتے۔ بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ آبنائے ہرمز کھلا ہونے کا ایرانی دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں۔ ایران یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی گزرگاہ کون استعمال کرے گا اور کون نہیں۔ ایران میں پیٹرول کی شدید قلت ہونے والی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ، ایک پوسٹ میں لکھا ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی تیل پیدا کرنے کی صنعت بند ہو رہی ہے۔ جلد ہی ایران میں تیل نکالنے کا عمل مکمل طور پر رک جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے جو رہنما بچ گئے ہیں وہ اس وقت پھنس چکے ہیں۔ ایران کا جون میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کا اعلان۔ ایرانی حکومت کی ترجمان کا کہنا ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ہماری تیاریاں جاری ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے میچز امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں شیڈیولڈ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا ماؤ زیتونگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ، چیئرمین ماؤ کے مجسمے پر پھول رکھ کر انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری ماؤ زیتونگ میموریل میوزیم، اسٹیچو اسکوائر بھی گئے۔ چین کی انقلابی تاریخ پر مشتمل تصاویر، ریکارڈ اور نوادرات کا معائنہ کیا۔
صدر مملکت نے چین کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ماؤ زے تونگ کی خدمات کو سراہا۔ حالیہ ٹیسٹوں میں 14,182 افراد میں HIV کی تشخیص ہوئی۔ HIV کے رجسٹرڈ کیسوں کی تعداد 84,000 تک پہنچ گئی۔ 61,000 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں HIV اب لا علاج مرض نہیں رہا۔ جو مریض باقاعدگی سے دوا لے اس سے وائرس آگے نہیں پھیلتا۔ اب ایسی دوائیں آ رہی ہیں جو 6 ماہ یا سال میں صرف ایک بار کھانی ہوں گی۔ پہلے HIV کی دوا پوری زندگی روزانہ کھانی پڑتی تھی۔ بجٹ کے لیے ملنے والی تجاویز پر مشاورت جاری ہے۔ بجٹ کے لیے IMF مشن مئی کے وسط تک پاکستان آئے گا۔ پانڈا بانڈ پر ADB اور AIB نے گارنٹی ایشو کر دی ہے۔ سب ٹھیک رہتا ہے تو مئی کے وسط تک $250 ملین کے بانڈز پرنٹ کر دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب میں کہا اس سال GDP 4% تک رہنے کی توقع ہے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سرپلس رہا۔ جون تک زر مبادلہ ذخائر $18 ارب تک پہنچ جائیں گے۔ غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل نے امریکہ کو بھی شامل کیا۔ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کہتی ہیں اسرائیل کا امریکہ کا اتحادی رہنا بہت ضروری ہے اور ہم یہودی ریاست کے حق کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نیتن یاہو ہمیں ایسے راستے پر لے آئے جس میں غزہ میں نسل کشی کی گئی اور اس سے مشرق وسطی عدم استحکام آیا۔ روس نے یوکرین کے قبضے کیے گئے علاقے کا اناج اسرائیل کو فروخت کر دیا۔ یوکرینی حکومت نے اسرائیل سے شدید احتجاج کیا۔ اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔ یوکرینی حکام نے استفسار کیا اسرائیل نے یوکرین کا چوری کیا گیا اناج روس سے کیسے حاصل کر لیا۔ کیف کا کہنا ہے اسرائیل روس سے یوکرین کا چوری کیا گیا اناج وصول کر کے ماسکو کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے الزامات مسترد کرتے ہوئے ثبوت نہ ہونے کا موقف اپنایا۔ یوکرینی حکومت نے متنبع کیا کہ اسرائیل نے مزید کھیپ قبول کی تو سخت سفارتی اقدامات کریں گے۔ روس نے جنگ کے دوران لاکھوں ٹن اناج چوری کر کے اسرائیل کو فروخت کیا۔ اسرائیلی حکومت کا اصرار ہے روسی دستاویزات کو مد نظر رکھ کر اناج وصول کیا گیا۔ یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو کی جنگ میں مدد کرنے والی کسی بھی تجارت کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے اور گولہ باری۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں 1000 سے زائد عمارتیں تباہ کر چکی۔ اسرائیل نے جس طرح غزہ میں سب کچھ ملیا میٹ کیا ایسے ہی لبنان میں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 1000 سے زائد ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 3.03% بڑھ کر $111.47 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 3.53% اضافے سے $99.77 فی بیرل پر آ گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی۔ فی تولہ سونا 8,900 روپے سستا $4,85,062 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 7,630 روپے کمی سے $4,15,862 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $89 کم ہو کر $4,627 پر آ گئی۔ فی تولہ چاندی 7,811 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مجھ سمیت میری پوری فیملی کو اس کیس کو پرسو کرنے کے حوالے سے خطرات ہیں۔ ہمارا کیس جو ہے کراچی میں چلے گا۔ یہاں پر تاخیر ہوئی ہے اس سے یہی تاثر جا رہا ہے کہ ہمیں انصاف کی جو فراہمی ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس عدالت سے امید ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے گا اور ایک مثال قائم کی جائے گی کہ وڈیرے سردار جاگیردار کتنے بھی طاقتور ہوں قانون سے بالا تر۔ میہڑ میں تحریک قتل کیس کی اپیل۔ سندھ ہائی کورٹ کراچی میں سننے کی درخواست منظور۔
رباب چاندیو کہتی ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر درخواست منظور کی. یہ کیس اب پورے سندھ کے مظلوم طبقے کا کیس بن چکا ہے. رباب چاندیو کے والد، دادا اور چچا کو 2018 میں قتل کیا گیا تھا. گزشتہ ماہ دادو کی ماڈل کورٹ نے پی ارکان سندھ اسمبلی سمیت تمام 8 ملزمان کو باعزت بری کر دیا تھا. پنجاب میں ٹورزم اینڈ انویسٹمنٹ ایکسپو کا افتتاح. لاہور ایکسپو سینٹر میں رنگا رنگ تقریب. پنجاب کے تاریخی اور مذہبی مقامات کے دلکش ماڈلز شرکاء کی توجہ کا مرکز. دیہی ثقافت، دستکاریوں اور مٹی کے برتنوں کے خصوصی سٹالز. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے نئی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں. پاکستان کی پہلی ٹورزم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایک ہی جگہ سے تمام ٹورزم سائٹس کو دیکھا جا سکے گا. انڈونیشیا کے شہر بیکاسی میں 2 مسافر ٹرینز میں تصادم. 14 افراد جان سے گئے، 80 سے زائد زخمی ہو گئے. امدادی ٹیمز ٹرینوں کا ملبہ ہٹانے اور ریسکیو آپریشن میں مصروف. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی. وائٹ ہاؤس کے صحافتی عشائیے میں فائرنگ کرنے والے پر فرد جرم عائد. امریکی صدر پر قاتلانہ حملے کی کوشش، اسلحے کے استعمال اور ان کی بین الریاستی نقل و حمل کے الزامات آئے. جج کے سوال پر ملزم نے کہا وہ الزامات سے آگاہ ہے. امریکی عدالت کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم. کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی. برطانوی بادشاہ چارلز کی ملکہ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس آمد. امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے استقبال کیا. برطانوی بادشاہ امریکی آزادی کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں بادشاہ اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا. شاہ چارلز کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. شاہی جوڑا نیو یارک اور ورجینیا بھی جائے گا. HBL PSL 11 میں اسٹیڈیم کے دروازے تماشائیوں کے لیے بھی کھل گئے. آج کے میچ میں شائقین کرکٹ کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت. میگا ایونٹ کا پلے آف مرحلات شروع ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کوالیفائر کھیلا جائے گا. کوالیفائر کے لیے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 500 روپے مقرر. ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل. وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. اداکار عدنان صدیقی آج بنیں گے مہمان. سامنا کریں گے دلچسپ سوالوں کا. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے.